मैं पेमरा को वार्निंग देना चाहता हूं कि कल जनरल नदीम आईएसआई के हेड और डीजी आईएसपीआर ने बड़ी वजाहत के साथ पूरे मुल्क के शहरियों को बावर कराया है कि हमने ये फैसला किया है कि अब कोई हमारा सियासी रोल नहीं होगा। अल्लाह ताला करे कि पाकिस्तान की सियासी अस्करी तारीख के साबका हवालों और औराक की तरह ये भी झूठ न हो और पाकिस्तानी महकूम कौम आने वाले दिनों में इस बयान की सच्चाई के अंसर को आपके अमल से इंशाअल्लाह ताला देखेंगे। हमारी कौम, हमारी अदालतें आपके पूरे अमल को देखेंगी। मैं आज इसलिए ये पढ़ रहा हूं, हालांकि मैं इसका कायल नहीं, कि मुझे मेरे वकला ने कहा है अपने अल्फाज से, अपने जज्बात से लिखकर आपने आज तकरीर करनी है, जो मैं कभी भी नहीं करता, लेकिन उनकी इस बात को मानकर उस पर अमल कर रहा हूं। लोकल इस्लामाबाद के तमाम मजिस्ट्रेट को वार्निंग देता हूं कि मेरे इस वाक़ये को आपने कवर अप नहीं करना, इसलिए कि इस मुल्क की आला तरीन अदालतें, बैनुल अक़वामी फोरम मेरे साथ जिस्मानी और अखलाकी ज़्यादतियाँ जो हुई हैं उससे पर्दा खुदा के फजल से उठाएगा। सच्चाई से उनके दरवाज़ों पे दस्तक दूंगा। इसलिए आप अल्लाह ताला को हाजिर नादर जानकर जो रोल आपका मेरी कस्टोडियल टार्चर के हवाले से रहा है, किसी ताकतवर के कहने पर आपने झूठ और बनावट का सहारा नहीं लेना, वरना कानून और तहकीक अपना रास्ता निकालकर सच सामने ले आएगा। FIA साइबर ब्रांच इस्लामाबाद मुझ पर ज्यादती और तशद्दुद का जिम्मेदार राना सनाउल्लाह या मौजूदा हुकूमत नहीं, ये छोटे अदाकार हैं। अलबत्ता FIA का सबसे बड़ा कसूर यह है कि वो आने वाले अदालती उज़्मा और दीगर आला पार्लिमानी और बैकवानी फोरम पर बताएंगे कि उन्होंने किसके कहने पर सिर्फ एक ट्वीट से मुझ पर FIR काटी, किसके कहने पर जिस तरीके से उन्होंने मेरे घर पे गैर कानूनी रेड की, मेरी फैमिली के सामने, मेरी मासूम पोतियों के सामने मुझे मारा गया, जो सारा ट्रॉमा उनकी जिंदगी का हिस्सा होगा। मेरे हाउस के वर्कर को बुरी तरह मारा गया और उसके बाद सुन लें, ठीक 4:15 बजे FIA ने किन नामालूम सफेद लिबास में मलबूस उन दरिंदों के हवाले किया जिन्होंने इस जमहूरी मुल्क पाकिस्तान के इस दार खिलाफा इस्लामाबाद में, जहां पार्लियामेंट बैठती है, अदालती उज़्मा बैठती है, इस्लामाबाद की अदालती आलिया मौजूद है, इन सब इदारों की नाक के नीचे ग्वांटानामा बे की स्याह तारीख को दोहराया है। पिम के डॉक्टरों से भी पूछा जाएगा कि मेरे जिस्म पर
جو تشدد کے نشانات تھے انہوں نے کس کے کہنے پہ مٹائے؟ ماتحت عدالتوں کے مجسٹریٹ سے بھی پوچھا جائے گا کہ آپ کی اس عدالت سے بڑا کون ہے؟ قانون اور اس آئین سے بڑا کون ہے جس پہ بار بار آپ میرا جسمانی ریمانڈ ان لوگوں کے حوالے کرتے رہے؟ آپ کو نظر نہیں آیا کہ میرے جسم پر کتنا ہے؟ یہ پریس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ آ کے دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے، کم از کم اگر یہ نشانات بھی آپ کو نظر نہیں آ رہے، آج 15 دن گزر گئے، تشدد کے یہ نشانات پہ اگر آپ کو نظر نہیں آتے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کی عدالتیں کھلیں گی انصاف کے لیے۔ پاکستان کی افواج کو کہنا چاہتا ہوں، میرا ایمان ہے کہ پاکستان کی بقا کے ضامن اس ملک کے عوام ہیں اور ہماری بہادر افواج ہے جس کی عزت ہر ملکی شہری کا فرض ہے، اور اس کی ضمانت اس آئین اور دیگر ذیلی قوانین میں دی گئی ہیں۔ اس سے انحراف کرنے والا قانون کا مجرم ہوتا ہے، لیکن ملک کی عدالتوں سے مجرم قرار دیا جاتا ہے ڈیو پروسیس کے بعد۔ اس لیے میری بہادر افواج بری بحری ہوائی کی ایک ایک سپاہی کے خون کی قسم، آپ کی صفوں کے اندر جو کالی بھیڑیں ہیں انشاءاللہ زندگی کے آخری لمحے تک میں انشاءاللہ تعالی لڑوں گا۔ ISI کا ادارہ ہماری قومی سلامتی میں اس کی حیثیت ریڑھ کی ہڈی کی ہے۔ پاکستان ایک زندہ جسم ہے اور روح اس کی پاکستان کے عوام اور ISI ہے۔ مجھے اس کی پیشہ ورانہ مہارت کا ادراک بھی ہے اور ان کے ایک سپاہی سے لے کر جرنیل تک ان کی اعلیٰ خدمات کا مترف بھی ہوں۔ ISI پولیٹیکل ونگ میرے صحابی برادری کے لوگوں اور پاکستان کی محکوم عوام، یہ چند ISI کے لوگ اس ملک کے سیاہ و سفید کے مالک ہیں۔ ملک کا ہر ادارہ ان چند اشخاص کی بلیک میلنگ سے بچا ہوا نہیں ہے۔ ان کی مالی، معاشرتی اور انسانی برائیوں کا ادراک بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ ان کی ان حقیقی برائیوں کو بیان کرنا اس آئین کے تحت ہماری بہادر افواج، ان کے قائدین اور دوسرے اداروں کو بدنام کرنا نہیں بلکہ نفرتوں اور الزامات کی دوریوں کو مٹانا ہے اور اصلاح کرنا ہے، جس کی اجازت ملک پاکستان کا سب سے بڑا دستور اجازت دیتا ہے۔ آج باجوہ صاحب، پوری محکوم قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے۔ اس ملک کا ہر سیاسی کارکن اور ہر ادارے کا انتظامی فرد یہ توقع کرتا ہے آپ سے کہ اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے اس بدنام زمانہ ISI کا پولیٹیکل ونگ دفن کر دیں، اس لیے کہ یہ میرے بہادر افواج کی نشانی کا علم بردار نہیں ہے، یہ پاکستان کی ذلت اور رسوائی کے ذمہ دار ہیں۔ اس کے بعد میں پاکستان کی قوم، پاکستان کی اعلیٰ عدالتیں اپنی بہادر فوج کے سپاہی سے لے کر آرمی چیف تک، صدر پاکستان جو اس آئین کے آرٹیکل 243 کے تحت آرم فورسز کے سپریم کمانڈر ہیں،
پارلیمنٹ کے تمام اراکین جو اس ملک کی اس آئین کے تحت سپریم باڈی ہے توقع کرتا ہوں کہ مجھ پر ہونے والے بے انتہا ظلم کی اعلیٰ عدالتی تحقیق کی جائے، اور توقع کرتا ہوں کہ میرے 2 مجرم میجر جنرل فیصل اور سیکٹر کمانڈر فہیم کو فوری طور پر ایک پاکستانی شہری، ایک پاکستانی سینئر پارلیمنٹرین کے ساتھ ماورائے قانون، آئین اور عدالت زیادتی اور کسٹوڈیل ٹارچر کا مداوع کرنے کے لیے اپنے عہدے سے فوری ہٹایا جائے، تاکہ یہ اپنے عہدوں کی پس منظر میں ناجائز استعمال کر کے اپنا اثر رسوخ عدالتی اور عوامی تحقیق پر اثر انداز نہ ہو سکیں۔ میں اس قانون شکن میجر جنرل اور سیکٹر کمانڈر کو بتانا چاہتا ہوں کہ میری اس 22 سالہ اس عظیم ملک کی سیاسی زندگی میں تم سے بہت بہتر میجر جنرل، بریگیڈیئر اور آئی جی پولیس میرے عہدے کے لحاظ سے انہوں نے میرے ماتحت کام کیا ہے۔ میں چند کا نام پوری قوم کو بتا دینا چاہتا ہوں: اے ڈی خواجہ صاحب، شعیب دستگیر صاحب، عارف نواز صاحب، فیصل شاکر صاحب اور میجر جنرل عارف ملک اور کئی اور بریگیڈیئر۔ میں گزارش کرتا ہوں پاکستان کے میڈیا سے کہ ان سے رابطہ کریں، ان ہستیوں سے پوچھیں جو اس ملک کے باوقار سپوت ہیں، جنہوں نے 20-25 سال اس ملک کی خدمت کی۔ ان سے پوچھیں میری دیانت کا، میری شرافت کا، میری بہادری کا، میری فرض شناسی کا اور حب الوطنی کا، اور پھر بغیر ڈر اور خوف کے، جس طرح آج میں پوری قوم کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ اس کیمرے کی آنکھ سے اور اپنے قلم سے لکھیں کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے میرے ساتھ کام کیا، میرے ماتحت، وہ میرے متعلق کیا کہتے ہیں۔ جناب چیف جسٹس آف پاکستان، نومبر کی 2 تاریخ کو آپ کی طرف سے جوڈیشل کمیشن نے عدالت عالیہ کے جن ججز کی سفارشات بھیجی ہیں، میں اعلیٰ پارلیمانی کمیٹی کا چیئرمین ہوں۔ اس پیکج کے اندر ان ججز کا نام ہے جو ابھی تک میں نے کھولا نہیں۔ بتا دیجئے مجھے آپ آئین اور قانون کی وہ شک بتا دیجئے جس کا سہارا لے کر میں ان ججز سے انٹرویو لوں۔ پھر اس کے اگلے ہفتے 3 سپریم کورٹ کے ججز کا تقرر کرنا ہے۔ آپ کی تحریر میرے پاس آئے گی، میری پارلیمانی ممبران کے پاس آئے گی۔ خدا را مجھے وہ تاریخی الفاظ بتا دیجئے تاکہ میں ان کا انٹرویو لیتے وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل و انصاف پر قائم رہنے کا ان سے حلف لوں، یا انہیں یہ یاد دلاؤں کہ اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تاریخی واقعہ اور وہ تاریخی اصول جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم جس کی روح میری جان کے اندر ہے کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی اس جرم کا ارتکاب کرے گی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دوں گا۔ جناب چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطیہ بندیال صاحب اور میرے سپریم کورٹ کے آنریبل ججز،
میں نے سچائی اور حقائق پر مبنی اپنا مقدمہ اپنے حقائق چند دن پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان کی اعلیٰ عمارت کی دہلیز پر صحافی برادری کی موجودگی کے اندر وکلاء اور اپنے آنریبل سینٹ کے ساتھ آ کے آپ کے سامنے پیش کیے. انتظار کر رہا ہوں اس لیے کہ اس قانون کے اس بڑے آئین کے پری ایمبل میں یہ لکھا ہے کہ تمام کائنات کی حاکمیت کا اختیار میرے اور آپ کے پروردگار کے پاس، اور پھر اس اتھارٹی کو استعمال کرنے کا اختیار پاکستان کی عوام کو دیا گیا ہے، اور وہ عوام اپنے اس اختیار کو، قانونی اور عالمی اختیار کو، اپنے منتخب نمائندے جس میں ایک ہوں اس کے ذریعے اس کا استعمال کریں گے، نہ کہ میجر جنرل فیصل اور سیکٹر کمانڈر فہیم کے ذریعے. اسی پروردگار نے، میرے اور آپ کے پروردگار نے سورۃ صاد آیت 26 میں آپ کو خلیفہ مقرر کیا ہے اور حکم دیا ہے فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ، لوگوں کے درمیان میں انصاف اور عدل سے فیصلہ کرو. یہ پاکستان کا شہری سائل کی حیثیت سے پوری قوم کے سامنے عدل و انصاف کا انتظار کر رہا ہے. خدا حافظ. صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی بھی 3.5 سالہ حکومت رہی ہے، کیا اس وقت یہ پولیٹیکل ونگ جو ہے وہ آئی ایس آئی کا موجود تھا یا نہیں؟ کیونکہ خان صاحب آپ کی میٹنگز میں کہتے رہیں گے صحافیوں سے کہ جب بھی ہمیں بل پاس کرانا ہوتا تھا، وہ جو کانفیڈنس کا انہوں نے لیا تھا، اس موقع پر بھی ان سے وہ انہوں نے کہا، اس وقت یہ کیوں ختم نہیں کیا گیا؟ اور دوسری بات، سینٹ الیکشن میں واضح اکثریت کے باوجود وہ ہار گئے تھے، جو اپوزیشن میں آج کی حکومت ہے پی ڈی ایم، اس کے پیچھے کون تھا؟ بنیادی طور پہ میں اپنے اس نوجوان سے اور میڈیا کے تمام حضرات سے معافی چاہتا ہوں کہ مجھے میرے وکلاء نے کہا ہے کہ کسی بات کا جواب نہ دینا. انشاءاللہ تعالی گھنٹہ 2 گھنٹے کے بعد جو بھی بات کروں گا وہ کروں گا، لیکن آئیں میرے ہاتھ کے کم از کم یہ نشانات دیکھ لیں، قریب سے آ کے دیکھ لیں، تاکہ جن مجسٹریٹس کو، جن ڈاکٹروں کو، یہ تو پورا میرا جسم بھرا ہوا ہے، لیکن خالی اس کو دیکھ لیں کہ 15 دن کے بعد بھی کیا یہ نشانات، تشدد کے یہ نشانات آپ کو نظر آ رہے ہیں، میری قوم کو نظر آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے؟ بڑی مہربانی.